खुदा में यीशु मसीह के बाबरकत, जलाली और फतेहमंद नाम में तमाम कलाम मुकद्दस के सुनने वालों और उनके घरानों की सलामती हो। आज हम खुदावंद यीशु मसीह के चौथे कलमे को सुनेंगे जो खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर अरशाद फरमाया। ये चौथा कलमा है और ये कलमा खुदावंद यीशु मसीह की पुकार का कलमा है। मुकद्दस मरकज़ की अंजील उसका 15 बाब और उसकी 34 आयत में मरकूम है, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। खुदावंद यीशु मसीह के साथ सलीबी कलमात में से ये चौथा कलमा है। सलीब पर मुकम्मल 6 घंटे सख्त मुसीबत उठाने के बाद हमारे नजात दहिंदा के मुबारक लबों से ये अल्फाज निकले। ये कलमा एक पुकार है। ये पुकार जुमा के दिन 3 बजे सपहर के करीब फ़ज़ा में गूंजी। उसका पहला कलमा माफ़ी का कलमा है, ऐ बाप इनको माफ़ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। उसका दूसरा कलमा नजात का कलमा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। उसका तीसरा कलमा मोहब्बत का कलमा है, ऐ औरत देख तेरा बेटा ये है, देख तेरी माँ ये है। पहले 3 कलमे दिन की रोशनी में कहे गए और आखिरी 4 जबकि अंधेरा छा गया। ये चारों कलमे तीसरे पहर के करीबन यक्के बाद दीगरे कहे गए। उस वक्त यीशु ने नहायत दर्दनाक आवाज़ से चलाकर कहा, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। सलीब नए अहदनामे की मरकज़ी सदाकत है, तो ये पुकार उस सदाकत की असल है। ये करबनाक अल्फाज हमारे नजात दहिंदा के दुखों और मुसीबतों को पेश करते हैं। वो जो गुनाह से वाकिफ़ ना था, खुदा ने हमारे बदनुमा दाग, हमारे कसूर, हमारे जुर्म, हमारी जहालत, हमारी नजासत और हमारी बदकारियाँ उस पर लाद दी ताकि वो कफ़ारा होकर हमारे खुदा के गज़ब से बचाए। मसीह जो हमारे वास्ते लानती बना, उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया। वो ना सिर्फ मेरे और आपके गुनाहों की बदकारियों के बायस छोड़ा गया, बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों की खातर उस पर वहशी इंसान की नफसियाती ख्वाहिशात, बनी इसराइल की खुद पसंदी, नैनवा और सूर की शेखी, मिस्र और बाबल के जुल्मों सितम, फ़िरकों और गिरोहों की बेइंसाफ़ी, पतरस का इनकार, अपने शागिर्दों का फ़रार, हेरोदिस और कायफा की तकसीरें, बल्कि हमारे माजी और हाल और मुस्तकबिल की तमाम बदकारियाँ उस पर लाद दी गईं। वो हमारी खातर गुनाहगार बना, इसलिए खुदा उस पर से नज़रें हटा लेता है। ये देखकर यीशु पुकार उठता है, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। खुदावंद यीशु मसीह की सलीब खुदा की गुनाह से नफ़रत, इंसान की बेबसी को ज़ाहिर करती है। सलीब देना पुराने ज़माने के अज़ाब पहुँचाने के तरीक़ों में से सबसे ज़्यादा तकलीफ़दा था। रोमी हुकूमत में ये जराइम की सख्त तरीन सज़ा तस्वर होती थी। सलीबें मुख्तलिफ़ शक्ल की हुआ करती थीं और उन पर मुजरमों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लटकाया जाता था। हाथों और पाँव में कील ठोकने से शदीद किस्म का दर्द होता था, जिससे प्यास की आग भड़क उठती थी और मसलूब होने वाला आहिस्ता आहिस्ता दुख की भट्टी में तड़पते तड़पते मर जाता था। इस किस्म का दुख, तज़लील और वहशियाना तमस्कर गुनाह के घनौनेपन की इंतहा को ज़ाहिर करता है। खुदावंद यीशु मसीह की ये पुकार इस हकीकत की आईनादार है कि उसने अपनी रूह में गुनाह के ख़िलाफ़ गज़ब व कहर को महसूस किया। इसी गुनाह के बायस कायन ने अपने भाई हाबल पर छुरी चला दी और अब गुनाह की इंतहा ये है कि लोग जलाल के खुदावंद को मसलूब कर रहे हैं। सलीब ना सिर्फ गुनाह की कराहियत को ज़ाहिर करती है, बल्कि गुनाह के अंजाम को भी। गुनाह की मजदूरी मौत है। गुनाह का कुदरती और यकीनी अंजाम मौत है। जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई। इस मौत से मुराद
روح کا اپنے خالق و مالک کی رفاقت سے دور ہو جانا ہے۔ جیسے قائن نے کہا، دیکھ میں تیرے حضور سے روح پوش ہو جاؤں گا۔ خیمہ اجتماع اور ہیکل میں پردہ اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ خدا کو گناہ سے نفرت ہے۔ وہ انسان کو خدا کی حضوری سے جدا رکھتا ہے۔ سردار کاہن خدا کی حضوری یعنی پاک ترین مقام میں سال میں 1 مرتبہ جاتا تھا، اور وہ بھی اپنا اور اپنی قوم کا کفارہ لے کر۔ اس کے بغیر وہ وہاں نہیں جا سکتا تھا۔ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں، اور اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی۔ وہ ہمارے گناہوں کے باعث چھوڑا گیا۔ خدا کرے کہ ہم اس حقیقت کو جان کر اس کے کفارے پر ایمان لائیں اور ابدی ہلاکت سے بچ جائیں۔ اس نے کہا، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ کلوری کے اس المیوں کو 4 مختلف نقطہ نگاہ سے دیکھا جا سکتا ہے۔ صلیب انسان کی بدنصیبی کا اظہار ہے۔ صلیب انسان اور شیطان کے درمیان عارضی دشمنی کا اظہار ہے۔ صلیب پر مسیح خداوند نے بنی نوع انسان کے گناہوں کا کفارہ دے کر ان کا دوبارہ خدا سے میل کروا دیا۔ صلیب پر خدا نے اپنی پاکیزگی کا اظہار کیا اور تقاضۂ عدل کو پورا کیا۔ خدا پاک ہے اور وہ کسی ناپاک اور نجس چیز کو برداشت نہیں کرتا۔ اس کی پاکیزگی کا یہ حال ہے کہ سرافیم بھی اس کے حضوری میں اپنے چہروں پر نقاب ڈالتے ہیں۔ اس کی پاک حضوری کی ایک جھلک ابراہیم نے دیکھی تو چلا اٹھا، میں نے خداوند سے بات کرنے کی جرت کی اگرچہ میں خاک اور راکھ ہوں۔ ایوب نے کہا، پر اب میری آنکھ تجھے دیکھتی ہے، اس لیے مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے۔ یسایہ نے فرمایا، افسوس مجھ پر، میں برباد ہوا، کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں اور نجس لب لوگوں میں بستا ہوں، کیونکہ میری آنکھوں نے بادشاہ رب الفاظ کو دیکھا ہے۔ حبقوق نے کہا، تیری آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ تو بدی کو نہیں دیکھ سکتا اور کج رفتاری پر نگاہ نہیں کر سکتا۔ دوستو، یہی وجہ ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح بنی نوع انسان کے گناہوں اور تقصیروں کو اٹھائے ہوئے تھا تو خدا نے اپنی نگاہ اس پر سے پھیر لی، اسے تنہا چھوڑ دیا۔ وہ ہماری خاطر رد کیا گیا۔ پرانا عہد نامہ ایسے بے شمار واقعات سے پر ہے جبکہ لوگوں کو ان کے گناہوں کی عبرتناک سزا ملی۔ حجم غفیر کا نظر طوفان ہونا، پر رونق شہروں کا برباد ہونا، اور فرعون اور اس کے ساتھیوں کا بحر کلزم میں ڈوب مرنا گناہ کی سزا کو پیش کرتے ہیں، لیکن خدا کا شکر ہے کہ ہمارے تمام گناہ مٹ گئے۔ وہ جو گناہ سے واقف نہ تھا ہمارے لیے گناہ گار ٹھہرا، اور یوں خدا نے اپنے تقاضۂ عدل کو پورا کیا۔ وہ گناہ کو سزا دیے بغیر نہیں چھوڑتا۔ یہ کلمہ مسیح کا اعلان ہے، یہ گناہ گار انسان میں تیرے لیے چھوڑا گیا۔ اب تو صلیب سے بہتے ہوئے خون کے دھارے سے اپنے آپ کو پاک کر، کیونکہ بغیر خون بہائے معافی ناممکن نہیں۔ اس وقت یسوع ان کے ساتھ گتسمنی نام ایک جگہ میں آیا اور اپنے شاگردوں سے کہا، یہیں بیٹھے رہنا جب تک کہ میں وہاں جا کر دعا کروں، اور پطرس اور زبدی کے دونوں بیٹوں کو ساتھ لے کر غمگین اور بے قرار ہونے لگا۔ اس وقت اس نے ان سے کہا، میری جان نہایت ہی غمگین ہے، یہاں تک کہ مرنے کی نوبت پہنچ گئی ہے۔ تم یہاں ٹھہرو اور میرے ساتھ جاگتے رہو۔ اور پھر ذرا آگے بڑھا اور منہ کے بل گر کر یوں دعا کی، اے میرے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی نہ جیسا میں چاہتا ہوں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی ہو۔ مقدس لوکا نے گتسمنی میں خداوند یسوع مسیح کی حالت کا منظر یہ بیان کیا۔ پھر وہ سخت پریشانی میں مبتلا ہو کر اور بھی دل سوزی سے دعا کرنے لگا۔ اس کا پسینہ
گویا خون کی بڑی بڑی بوندیں ہو کر زمین پر ٹپکتا تھا۔ جب خداوند یسوع مسیح انسان اور شیطان کی مخالفت کے خلاف لڑ چکا تو وہ اس پیالہ سے دوچار ہوا جو خدا کے غضب سے بھرا تھا۔ یہ قہر گناہ کے خلاف تھا۔ پیالے اگرچہ رفاقت کا عکاس ہے، لیکن پیالہ میں غضب کے باعث رفاقت ناممکن ہے۔ اس پیالے کو پینے کا انجام خدا سے علیحدگی ہے، لیکن مسیح نے یہ علیحدگی برداشت کی تاکہ بنی نوع انسان کے گناہ کا بوجھ اٹھ جائے اور وہ قدوس خدا کی رفاقت میں رہ سکے۔ اس نے جو گناہ سے ناواقف تھا، صلیب پر کہا، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اب وہ ہمارے گناہوں اور سیاہ کاریوں کے باعث رد کیا جا رہا ہے۔ خدا میں یسوع مسیح کا چھوڑا جانا ایک حقیقت ہے۔ وہ شخصیت جو یہ دعویٰ کرتی ہے، جس نے مجھے بھیجا وہ میرے ساتھ ہے، اس نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، اور مجھے تو معلوم تھا کہ تو ہمیشہ میری سنتا ہے۔ اب وہی شخصیت پکار رہی ہے، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ یہ پکار خدا پر بے اعتقادی کے باعث نہیں، بلکہ شدید قسم کے دکھ کے باعث ہے۔ انتہائی دکھ اور مصیبت میں بھی اس کی روح خدا کو پکارتی ہے۔ ایوب نے مصیبت میں کہا، دیکھ، وہ مجھے مار ڈالتا ہے تو بھی مجھے اس کا بھروسہ ہے۔ لیکن مسیح کے الفاظ بڑے ایمان افروز ہیں۔ مجھے صلیب بھی دے دیں تو بھی اپنے ہاتھ اور پاؤں زخمی دکھاؤں گا، میں اپنی ہڈیوں کو گن سکتا ہوں۔ کیا یہ ایمان کی عظیم فتح نہیں کہ دکھ اور مصیبت میں اور دشمنوں کے حقارت امیز طعنے سن کر بھی وہ بدستور خدا پر بھروسہ رکھتا ہے؟ ہمارے باپ دادا نے تجھ پر توکل کیا، انہوں نے توکل کیا اور خدا نے ان کو چھڑایا۔ انہوں نے تجھ سے فریاد کی اور رہائی پائی۔ انہوں نے تجھ پر توکل کیا اور شرمندہ نہ ہوئے۔ پر میں تو کیڑا ہوں، انسان نہیں، آدمیوں میں انگشت نما اور لوگوں میں حقیر۔ وہ سب مجھے دیکھتے ہیں، میرا مذاق اڑاتے ہیں، اور وہ میرے منہ پر چڑھاتے اور سر ہلا ہلا کر کہتے ہیں، اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کر دے تو وہ ہی اسے چھڑائے۔ پر تو ہی مجھے پیٹ سے باہر لایا، جب میں شیر خوار تھا تو نے مجھے توکل کرنا سکھایا۔ میں پیدائش سے ہی تجھ پر چھوڑا گیا، میری ماں کے پیٹ ہی سے تو میرا خدا ہے۔ دشمن لعن طعن کرتا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے خدا سے کہہ کہ تجھے اس عذاب سے بچائے، لیکن وہ ظلم سہتا رہا اور وفاداری کی ایک لازوال مثال قائم کر گیا۔ وہ اس پکار کے ذریعے ہم سے کہہ رہا ہے، اے میری بچی اور اے میرے بچے، میری پیروی کرو۔ آزمائش کی گھڑیوں میں خدائے واحد پر بھروسہ رکھو، جان دینے تک وفادار رہو تو زندگی کا تاج پاؤ گے۔ خدا کرے کہ ہم مسیح کے ان الفاظ کو مد نظر رکھیں اور کفر کے طوفانوں اور مصیبتوں کی آندھیوں میں اپنی شمع ایمان کی حفاظت کریں اور خدائے قدوس کے ساتھ اپنی لازوال وفاداری کا ثبوت دیں۔ خدا پاک ہے اور بدی کو دیکھ نہیں سکتا۔ وہ گناہ کی سزا دیے بغیر معاف نہیں کرتا، لیکن ساتھ ہی خدا محبت ہے۔ اس کی محبت کا تقاضا ہے کہ گناہگار انسان بچ جائے، لیکن وہ اپنی محبت کی خاطر عدل سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ خدا نے انسان کی بے بسی اور لاچاری کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیج دیا تاکہ اس کے بے عیب اور بے داغ برے کے کفارے کے طفیل مریضان گناہ کے بہتے ہوئے آنسو پوچھے جائیں۔ نحوم کی کتاب میں ایک سوال پوچھا گیا ہے، صدیوں سے اس سوال کا جواب نہ مل سکا، کس کو اس قہر کی تاب ہے؟ اس کے قہر شدید کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ آخرکار مسیح نے اس سوال کا جواب دیا اور خدا کے قہر کے پیالے کو پیا۔ میں نے ایک زبردست کو مددگار بنایا ہے اور قوم میں سے ایک کو چن کر سرفراز کیا ہے، جو خدا کی ذات کا نقش اور اس کے جلال کا پرتو ہے۔ اس نے اپنے آپ کو اس عظیم کام کے لیے پیش کیا۔ پرانے عہد نامے کا مطالعہ کرنے سے
یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ خطا کی قربانی کے لیے جس بکرے کا خون پیش کرنا ہوتا اسے دروازہ کے باہر ذبح کیا جاتا اور اس کا خون سردار کاہن لے کر پاک ترین مقام میں لے کر جاتا۔ اس کے لیے عبرانیوں کا مصنف لکھتا ہے، اسی لیے یسوع نے بھی امت کو خود اپنے خون سے پاک کرنے کے لیے دروازے کے باہر دکھ اٹھایا۔ وہ بنی نوع انسان کے گناہوں کے کفارے کے لیے چھوڑا گیا، وہ صلیب پر لٹکایا گیا تاکہ جب گناہگار اس پر ایمان سے نظر ڈالے تو بچ جائے۔ بیابان میں موسیٰ نے پیتل کا سانپ بلی پر چڑھایا اور جب سانپ کا ڈسا ہوا ہر اسرائیلی اس پیتل کے سانپ پر نگاہ کرتا تو بچ جاتا۔ ہماری نجات کے لیے مسیح خداوند نے یہ ذلت، رسوائی اور لعن طعن سہی۔ وہ خود چھوڑا گیا تاکہ ہم کو اپنے ساتھ ملائے، ہماری کامل نجات کا انتظام کیا تاکہ ہم آئندہ کو اس کی رفاقت سے دور نہ رہ جائیں۔ وہ گناہ کی تاریکی میں رہا تاکہ ہم روشنی میں چلیں۔ وہ راست باز کی خاطر مصلوب ہوا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اس نے کہا، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اس سے زیادہ محبت کوئی شخص نہیں کر سکتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے۔ مسیح کی محبت کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی کا اندازہ کرنے کے لیے اس کے دکھوں پر نگاہ ڈالیں۔ ایک راست باز کو ناراستوں کے لیے قربان ہوتے ہوئے دیکھیے، اس قہر شدید پر غور کیجیے جو ہمارے گناہوں کا انجام تھا۔ اس نے زبور نویس کی زبانی صلیبی منظر کی اس طرح عکاسی کی، اے خدا مجھ کو بچا لے کیونکہ پانی میری جان تک آ پہنچا ہے، میں گہری دلدل میں دھسا جاتا ہوں جہاں کھڑا نہیں رہا جاتا، میں گہرے پانی میں آ پڑا ہوں جہاں سیلاب میرے سر پر سے گزرتے ہیں، میں چلاتے چلاتے تھک گیا، میرا گلا سوکھ گیا، میری آنکھیں اپنے خدا کے انتظار میں پتھرا گئیں۔ وہ یرمیہ کی زبانی چلا اٹھا، اے سب آنے جانے والوں، کیا تمہارے نزدیک یہ سب کچھ بھی نہیں؟ نظر کرو اور دیکھو، کیا غم میرے غم کی مانند ہے جو مجھ پر آیا، جسے خداوند نے اپنے قہر شدید کے وقت نازل کیا۔ ایک دفعہ ایک جنگل میں آگ لگ گئی، جنگل کا ہر درخت شعلوں کی لپیٹ میں تھا، کچھ لوگ اس جنگل کے قریب کام کر رہے تھے۔ وہ اس منظر کو دیکھنے کے لیے قریب گئے، انہوں نے دیکھا کہ ایک درخت پر چڑیا کا گھونسلہ ہے اور چڑیا کے 2 بچے اس گھونسلے میں چوں چوں کر رہے ہیں۔ چڑیا بہت بے قرار تھی کیونکہ آگ بددستور اس درخت کی طرف آ رہی تھی۔ وہ سب چڑیا کی حرکتوں کو دیکھنے لگے۔ چڑیا بے قراری میں کبھی ایک ٹہنی پر بیٹھتی اور کبھی دوسری ٹہنی پر بیٹھتی۔ آخرکار آگ کے ظالم شعلے اس درخت کی طرف بڑھے اور آگ نے درخت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ دیکھنے والوں کا خیال تھا کہ اب چڑیا اڑ جائے گی، لیکن جو ہی آگ کے شعلے چڑیا کے بچوں کی طرف بڑھے، چڑیا اپنے پر پھیلا کر بچوں پر بیٹھ گئی اور جل کر راکھ ہو گئی۔ چڑیا کی اپنے بچوں کے لیے محبت دیکھ کر انسان حیرت میں ڈوب جاتا ہے، لیکن کیا کبھی ہم نے اس چڑیا کی محبت سے بھی عظیم محبت کا تصور کیا؟ چڑیا نے تو اپنے بچوں کے لیے قربانی دی، لیکن صلیب پر کفارہ دینے والا تمام بنی نوع انسان کے لیے قربان ہو رہا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ آدم اول کی نافرمانی کے سبب سے تمام بنی آدم پر موت کا فتویٰ ہے، اور پھر یہ کہ انسان اپنی اس فطری کمزوری کے باعث اپنے قول و فعل میں بھی گناہگار بن گیا، اور اس سے آزادی اور مخلصی اس کے بس کا روگ نہ رہا۔ اس نے مختلف طریقوں اور حربوں سے ہلاکت لانے والی حالت سے نکلنے کی کوشش کی، جانوروں کی قربانیاں دیں، نیک اعمال کرنے کی ناکام کوشش کی، مگر کچھ حاصل نہ ہوا۔ لیکن مسیح کی موت سے موت کا فتویٰ جاتا رہا۔ آج بھی بہت سے لوگ اپنے مختلف اعمال کے طریقوں سے خدا کی رفاقت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان طریقوں سے گناہ سے نجات ممکن نہیں ہے۔ جب تک وہ گناہ میں ہیں، ان کے نیک اعمال ممکن نہیں۔ باطل امیدواروں پر جینا
ایک خود فریبی ہے جس کا انجام موت ہے، لیکن مسیح کے کفارے پر ایمان لانا ہمیشہ کی زندگی ہے۔ خداوند یسوع المسیح اس کلمہ کے وسیلہ سے ہم سب کو بہت برکت دے، آمین۔